सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। पीटीआई हुकूमत का एक और बजट पेश कर दिया गया है। माली साल 2020 और 21 के लिए 71 खरब 37 अरब रुपए का ये बजट पेश किया गया। 3437 अरब रुपए का मजमूई खसारा इस बजट में शामिल रहा। इसकी ख़ास बात, इसमें कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया, ताहम तनख्वाहों और पेंशन की मद में जो इजाफा सरकारी मुलाजमीन को कम अज़ कम मुतवक्को था वो न किया जा सका। हस्ब रिवायत ज़ाहिर अपोजिशन ने इस पर अपने रिजनमेंट का इजहार किया, लेकिन उससे पहले इसकी खदोखाल आपके सामने पेश कर दूं। अशियाए तायुश इस एक बजट में महंगी कर दी गई हैं। सरिया, सीमेंट, मोटरसाइकिल सस्ते हुए हैं। सेहत के 51 मंसूबों, तिब्बी आलात और हिफाजती सामान के लिए 89 अरब रुपए जो हैं वो हुकूमत ने मख्तस किए हैं। तालीम के शोबे के लिए 4 अरब 47 करोड़ 60 लाख रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि दिफाई बजट में इजाफा किया गया है। कुल मालियत इस दिफाई बजट की अब 12 खरब 89 अरब रुपए तक जा पहुंची है। कराची वालों के लिए इसमें दो खुसूसियात हैं। कराची के लिए बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को आधा करके अब कराची को 50 के बजाय 25 अरब 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। कराची के 3 अस्पतालों के लिए 14 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं, और ये याद रहे कि ये इनायत भी एक दहाई के बाद कराची को नसीब हुई है, जिस पर मेरा ख्याल है कि कराची वालों ने यकीनन सुख का सांस लिया होगा। शिबली फराज साहब का कहना है कि अवामी हमदर्दी का आईनादार बजट हमने पेश कर दिया, जबकि अगर अपोजिशन की बात बताऊं तो अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज, हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी के साथ इस एक बजट का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते हुए बजट को गरीब दुश्मन करार दे दिया। उनका कहना था कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करना यकसर बल्कि कतई जुल्म है। उन्होंने मिनी बजट की पेशन गोई भी साथ ही साथ फरमा डाली। पीपल्स पार्टी ने भी इस बजट पर इंतहाई शदीद तनकीद करते हुए इसे मुल्की तारीख के सबसे बड़े खसारे का हामिल बजट करार दिया। बिलावल साहब का कहना था कि बजट में मजदूर तबके के लिए कुछ भी नहीं। ये कुछ मैंने खदोखाल बजट के आपके सामने पेश किए। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, मारूफ सहाफ़ी, कॉलम निगार, तबसरा निगार, तज्जिया कार, खुद एक एंकर पर्सन बोल न्यूज़ से वाबस्ता हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नज़ीर लगारी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। साथ ही साथ याकूब शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका ताल्लुक़ है हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, मारूफ सनतकार, मारूफ ताजिर, फॉर्मर FPCCI के वाइस प्रेसिडेंट, और मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब, माहिर माशियात, आज हमारे साथ खुसूसी तौर पर इस एक शो में शरीक हो रहे हैं। तमाम मौजूद मेहमानों को अपने शो में शिरकत पर एक मरतबा फिर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए सबसे पहले मैं जाऊंगा नज़ीर लगारी साहब के पास और जानेंगे कि ये बजट के जो खदोखाल हैं किस एतबार से कितने तसल्ली बख्श या गैर तसल्ली बख्श हैं नज़ीर लगारी साहब के लिए। लगारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। लगारी साहब, मैंने बजट के कुछ खदोखाल आपके सामने पेश किए। सर, पूछना ये था कि आपकी माहिराना राय इस एक बजट पर क्या है? किस हवाले से आप इस बजट को इत्मीनान बख्श गर्दानेंगे और किस एक एतबार से ये कतई तसल्ली बख्श नहीं है नज़ीर लगारी साहब के लिए? एक तो ये कि प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी मुशीर ख़जाना की, तो उससे ये लग रहा था कि बजट जो आ रहा है वो इतना अवाम दोस्त है और इतना ज़बरदस्त और इतना शानदार है कि लोग आश का रुकेंगे। जब बजट पेश किया गया तो हमाद अजहर साहब के अल्फाज इतने बहुत ज़बरदस्त थे कि लगता था कि जैसे वो एक मुसज्जा मुकफ़ा अवाम को बहलाने वाली एक शानदार तकरीर कर रहे हैं, और पोस्ट बजट दावे भी बड़े ज़बरदस्त थे। लेकिन दर हकीकत ये बजट पाकिस्तान के माजी के तमाम बजट्स के मुकाबले में इंतहाई मायूस कुन बजट इसको कहा जा सकता है।
اس لیے کہ اس بجٹ میں کچھ مخصوص افراد، گروہوں، طبقات، لوگوں اور انٹرپرائزز کو زیادہ کنسیڈر کیا گیا. ماسس کو، عام آدمی کو، چھوٹے لوگوں کو، چھوٹی تنخواہوں والوں کو، چھوٹی آمدنی والے لوگوں کو خاطر میں نہیں لایا گیا. اور یہ بجٹ جو ہے مینوفیکچرنگ کے لیے یا مینوفیکچر سیکٹر کے لیے تو بہت ہی مایوس کن تھا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی گئی ہے جس سے یہ لگے کہ یہ حوصلہ افزائی کریں گے، بلکہ انہوں نے اسمبلنگ کرنے والوں کے لیے زیادہ مواقع رکھے ہیں. اور سب سے زیادہ اس میں ایگریکلچر سیکٹر کو، جو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور جو پاکستان کی آبادی کے آدھے سے زیادہ حصہ کو کیٹر کرتا ہے اور جو پاکستان کے لوگوں کی آدھے سے زیادہ آبادی کے روزی اور رزق کا وسیلہ ہے، اس سیکٹر کو بری طریقے سے نظر انداز کر دیا گیا ہے. جو شکایتیں ہیں کاشتکاروں کی وہ اتنی زیادہ ہیں اور اتنی سنگین ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ ملک جو 1000 سال سے زیادہ عرصے سے یہ انڈس بیسن کے دریاؤں کی سرزمین جو پوری دنیا کو کھلاتی رہی ہے، وہ اب اپنی خود کفالت کے لیے بھی محتاج ہو کر رہ گئی ہے. اس کے جو ایک چھوٹا سا حصہ تھا جس کو ہماری بدقسمتی سے ہمارے سابق حکمرانوں نے، مطلق العنان حکمرانوں نے جو ہمارے دریا بیچے تھے، ان 3 دریاؤں کے طفیل ایسٹ پنجاب اور اس کے ساتھ ملحقہ صوبوں کو جو تقسیم کیے گئے، وہاں پر اتنا زیادہ اناج ہوتا ہے کہ 1.25 ارب سے زائد پاپولیشن اس کو استعمال کرتی ہے، جبکہ پاکستان جو اب بھی بڑے ہمارے پاس دریا ہیں، انڈس ہے، جہلم ہے، چناب ہے اور کبھی کبھی راوی اور ستلج میں پانی آتا ہے، تو ان دریاؤں کی معیشت کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا ہے اور کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں گیا ہے. سر، آپ کی اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں میرے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما یعقوب شیخ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ اب ان کی جانب جایا جائے. تھوڑا سا آپ سے توقف کی استدعا ہے. یعقوب شیخ صاحب، سر، ایک عام آدمی کی جو ریزنمنٹ ہے، جو اس کے تحفظات ہیں، جو اس کی ریزرویشنز ہے اباؤٹ دس بجٹ، وہ بیان کر رہے تھے نذیر لغاری صاحب. آپ نے خود سنا. جناب من، میں یہ جاننا چاہوں گا، کوئی نیا ٹیکس نہیں عائد کیا گیا، یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں تو معاملہ تھوڑا سا عوام کے لیے میرا خیال ہے پرابلمیٹک بن جاتا ہے، اور وہ یہ کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں ہو سکا. اس کی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ جواز توجیہات ضرور ہوں گی جو آپ بیان فرمائیں گے. لیکن سر، نذیر لغاری صاحب نے جو اوورآل نقشہ کھینچا ہے، کس طرح ایڈریس کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور العارفین، تھینک یو. نذیر لغاری صاحب ہمارے ایک بزرگ اور ایک بڑا تجربہ کار اور ایک پورے ہمارے معاشی معاملات کے اوپر نظر رکھنے والے اینالسٹ ہیں اور خاصا اس کے اوپر تجربہ رکھتے ہیں. ان کی باتوں کو میں سراسر رد نہیں کرتا. تھوڑا سا میں گزارش کروں گا جو انہوں نے بیان فرمایا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے بلند و باغ دعوے کیے تھے. میں اس سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہم نے بلند و باغ دعوے نہیں کیے تھے، اور ہم نے ایک ریئلٹی بتائی تھی کہ اس دفعہ ٹف بجٹ ہوگا، اس دفعہ حالات ٹف ہوں گے، کیونکہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ سب کو معلوم ہے. ہمیں اس کے اوپر بار بار کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ زراعت کے اوپر جو فرمایا ہے، میرے خیال میں ہماری گورنمنٹ نے جو زراعت کے اوپر جو مراعات دی ہیں، اس میں آپ دیکھیں ٹریکٹر کی جو سیل، ٹریکٹر کے اوپر جو ٹیکس ہے یا جو بھی ہے، اس کو ہم نے اگر ہم نے کم نہیں ہے تو اس کو اسی کو مینٹین رکھا ہے. ہم نے فرٹیلائزر کے اوپر فیسلٹی دی ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ نے ابزارو کر کے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو ایگریکلچر نو ڈاؤٹ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ہم اس خطے میں بلا شک انہوں نے اپنے انٹرو میں بتایا، فرمایا کہ ایک فوڈ باسکٹ ہے ہمارا جو ایریا ہے پاکستان. اور بے شک یہ ان کی بات اپنی جگہ پہ بہت وزن رکھتی ہے کہ ہم دنیا کے وہ 5ویں ممالک میں شامل ہیں، یعنی 4 5ویں نمبر پہ ہم آتے ہیں کہ ہم گیہوں پروڈیوس کرتے ہیں، ہم چاول کرتے ہیں،
ہم ایک ٹائم پہ کاٹن بھی پروڈیوس کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان کا موجود ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی اور بہت ساری ایسی چیزیں، جیسے آپ کی بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے، 220 ملین کی ایک مارکیٹ آپ کے پاس ہے. تو یہ سارے عوامل ہمارے ہیں. بے شک زراعت کو اپنی ایک حیثیت ہے، اور اس کے اوپر گورنمنٹ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو اس کے اوپر کمیٹیز بنائی ہیں، اور بڑی اپنی جو پارٹی میں سے اور پارٹی کے علاوہ جو حزب اختلاف میں سے جو اکابرین ہمارے جو ممبر آف دی نیشنل اسمبلی، جو سینیٹر صاحبان جو زراعت کے اوپر تجربہ رکھتے تھے، ان سب کی ان پٹ لے کے اس کے بعد پالیسیز بنائی گئی ہیں. تو ہم اس کو اگریسولی انشاءاللہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور اب اس کے نتائج دیکھیں کہ وہ انشاءاللہ بہت اچھے آئیں گے. اب میں آؤں گا اس طرف کہ بجٹ کی جو صورتحال اس وقت آپ نے دیکھی، وہ میں یہ عرض کروں گا کہ جو اس وقت کی صورتحال اس حساب سے بجٹ جو پیش کیا جا سکتا تھا، وہ یہی بیسٹ بجٹ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کووڈ کی جو صورتحال ہے، وہ اب سے 4-5 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا ایک طریقے سے سٹک ہو کے رہ گئی ہوئی، اسٹیگنٹ ہو کے رہ گئی ہے. تو میرے خیال میں اب ہم یہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کرتے، ہم نے بہت ایگریسولی کوئی چیزوں کو ہم چینج کرتے، ہم نے اس میں وہ جو بہت ضروری چیزیں تھیں وہ ہم نے کی ہیں، اور اس کو وہ اسٹرکچر کے حساب سے چینج نہیں کیا. حالانکہ یہ عوامل آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ کی جو ایکسپورٹ پروسیڈز ہیں، نور العارفین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ایکسپورٹ کی شپمنٹس امریکہ سے اور یورپ سے واپس آئی ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ آرڈرز نہیں ہیں. تو اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی ایک پرابلم میں ہے، گارمنٹس، فیبرکس، سرجیکل، اسپورٹس گڈز، آپ کی بہت ساری جتنی بھی آپ کی ایکسپورٹ کموڈیٹیز ہیں وہ ساری اس وقت پرابلم میں ہیں. تو آپ کی ایکسپورٹ کنٹینرز واپس آ رہے ہیں، اور ایسے ٹائم پہ جس وقت آپ کو ریمیٹنسز، آپ کی جو ورک فورس باہر تھی، جو ایکسپیٹریٹس باہر تھے، وہ آپ کے سپورٹ تھے، اس وقت خود واپس آ رہے ہیں. وہاں پہ وہ ارننگ کا پارٹ نہیں ہے. وہ اس وقت بھی گورنمنٹ کے اوپر ہمارے بھائی ہیں، بٹ وہ آگے یہاں پاکستان میں بیٹھ گئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ارننگ کر رہے ہوتے وہاں پہ. آج وہ ہمارے پاس آ گئے ہوئے ہمارے بھائی ہیں، وہ اپنے وطن واپس ہیں. لیکن حالات کو آپ دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے پاس محاصل کم ہونا ضروری ہے، کہ آپ کا لامحالہ یہ چیزیں آپ کے پاس آ رہی تھیں. کووڈ کی وجہ سے دنیا سٹک ہے اس وقت، پوری معیشت کے اوپر اس میں کوئی دو رائے نہیں جو آپ نے فرمایا. سر تھوڑا سا توقف کی استدا کے ساتھ، کیونکہ پروگرام میں وقت کی قلت بھی ہے، اور مہمان میرے پاس ظاہر ہے 2 ابھی اور موجود ہیں جن سے گفتگو کا شرف حاصل کرنا باقی ہے. یعقوب صاحب، سر تھوڑا سا توقف کی استدا کے ساتھ میں یہاں جاؤں گا مرزا اشتیاق بیگ صاحب کی جانب. بیگ صاحب، سر نذیر لغاری صاحب، یعقوب شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اعتراضات، توجیہات سب آپ کے سامنے ہیں. آپ اس بجٹ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جناب؟ تھینک یو ویری مچ نور صاحب. پہلے میں آپ کو بتلاؤں کہ اس بجٹ میں نے پوری تقریر سنی تھی بجٹ کی. مجھے عوام کو جو ریلیف بجٹ کا نام دیا جا رہا ہے، اس میں کوئی ریلیف مجھے اس بجٹ میں نظر نہیں آیا. اب اس سے پہلے کہ میں اس بجٹ پہ تبصرہ کروں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لاسٹ بجٹ کا جو بھی ہدایف رکھے گئے تھے وہ کیا ہم نے پورے کیے، اور اس ہدایف جو رکھے گئے اس بجٹ کے اندر کیا وہ پورے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. جی ڈی پی جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کسی ملک کی، اس میں کیا ہوا ہے کہ 3.3% کی ہدایف تھے، اور پوائنٹ نیگیٹو کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے مائنس میں جی ڈی پی اچیو کی ہے 0.04% کے اوپر. اب آ جائیے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، جس میں آٹو انڈسٹریز، ٹیکسٹائل انڈسٹریز تمام آتی ہیں. اس کا ہدایف تھا 2.3%، مائنس 2.64 ہم نے اچیو کیا. اب آ جائیے سروسز سیکٹرز جو بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے، 4.8 پہ ہدایف تھے، ہم نے مائنس 3.4% اس پہ اچیو کیا. زرعی سیکٹر جو تھا اس کی پرفارمنس کچھ بہتر رہی، مگر ہدایف جو تھے وہ ہم نے حاصل نہیں کیے. 3.5% تھا، ہم نے 2.7% کیا. اسی طرح ریونیو جس سے پورا ملک چلتا ہے، اس میں 1000 ارب کا شارٹ فال آیا. 5500 ارب روپے کلیکٹ کرنے تھے، اور ہم 1000 ارب جو ہے ہم نے کم کیے. یہ ہمارا رہا پرفارمنس. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ پرفارمنس اتنی خراب کیوں آئی، تو انہوں نے اس کو کرونا پہ ڈال دیا، کرونا کی وجہ سے. دیکھیے نور صاحب، آپ سمجھتے ہیں معیشت کو، کرونا جو سرفیس ہوا ہے پاکستان میں وہ ہوا ہے مارچ کے اندر. جولائی سے لے کے جو فسکل پیریڈ ہوتا ہے وہ جولائی سے لے کے اگر آپ مارچ تک بھی آتے ہیں، کیونکہ مارچ کے 3rd ویک میں ہوا تھا، اس کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کا ڈال دیا. اب اس سے پہلے بتلاؤں 2018 میں جب نون کی حکومت گئی تو 5.5% جی ڈی پی جو تھی وہ اچیو ہوئی تھی، اور 4000 ارب کا ریونیو ٹارگٹ پورا ہوا تھا. پہلے سال آپ نے
उस 5.5% को कम करके 1.9 पे ले आए थे और अब माइनस में आप चले गए हैं। और इस बार बजट में जो टारगेट आपने रखा है वो कहा है कि हम 2% इंशाल्लाह अचीव करेंगे, जबकि वर्ल्ड बैंक और IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान की इसमें इस बार भी -1.5% GDP अचीव करेगा पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि हर साल आपने, अगर इसी तरह हम माइनस में गए तो 4 साल में आप PTI की हुकूमत 5.5% GDP ज़रूर अचीव करेगी, मगर वो माइनस में होगा। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने माइनस में GDP जो है वो अचीव की और है। आप ये उज़्र मारने के लिए तैयार नहीं है कि ये कोरोना से नहीं, इसका कोरोना कोई तो ताल्लुक देखिए ना मार्च में आया है। ठीक है। फिस्कल ईयर हमारा फ्रॉम जुलाई से लेके अगर मार्च तक आप जाते हैं, आप रीजनल कंट्रीज़ को ले लें, आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं स्टडी कर रहा था, वहाँ पे ये इम्पैक्ट नहीं हुआ। इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है 2 महीने का, 1 महीने का, मगर ये नहीं कि पूरी आपकी जो सलाहियत थी, पूरी आपकी जो वो थी, वो सब ज़ाया हो गई। अब देखिए कब तक आप मलबा ये कह के डालते रहेंगे कि जी करप्शन पे था या कोरोना पे थे, अब अगले साल कुछ और बहाना निकल जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आ, इस बार भी जो हदायत रखे गए हैं वो आप लिख के रख लें कि वो अचीव होते हुए नज़र नहीं आ रहे। 4,900 इश्तियाक का बेग साहब टारगेट कुछ रखा ज़्यादा गया है जो नाला अचीव दिखाई नहीं देते होगा। हैं। मैं ज़हमत कलाम देना चाहूँगा मारूफ माहिर माशियात मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब को। हाँ साहब, सर कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए सहर से हम, यकीनन आपके पास कुछ ना कुछ अपनी ज़ंबील में ऐसा ज़रूर होगा जिससे कोई हिम्मत, कोई उम्मीद की किरण नज़र आए। सर वो क्या है? पहले तो आपके शेर का जवाब शेर में ही दे दूं। एक ज़िंदगी अमल के लिए भी नसीब हो, एक ज़िंदगी अमल के लिए भी नसीब हो, ये ज़िंदगी तो नेक इरादों में कट गई। ये सारे सियासतदानों के लिए है, सारे सियासत के लिए है मेरी तरफ से। सब में पहले तो ये बताएं, दुनिया का कौन सा बजट है जिससे ऑपोजिशन खुश होती है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो जमहूरियत की खूबसूरती ही नहीं रहेगी कि ऑपोजिशन कहे वाह क्या अच्छा बजट दिया है। दूसरी बात, मेरे दोस्त, मेरे भाई इख्तियार भाई ने कहा कि दुनिया में इतना ज़्यादा, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, मुझे उलझन होती है जब सियासतदानों को लड़ते हुए देखता हूँ। तो मैं आपको, अमेरिका की GDP इस क्वार्टर में 48.6% नीचे गई है, 48.6%। पिछले महीने UK की GDP 20.4% नीचे गई है। पूरी दुनिया की टोटल GDP जो कि $90 ट्रिलियन है, इट हैज़ कम डाउन टू $76.4 ट्रिलियन। अब देखिए ना, मेरी नज़र में तो ये बजट पूरे साल का होना ही नहीं चाहिए था। वज़ीर ख़जाना को आके सिंपली ये कहना चाहिए था ये हम 3 से 4 महीने का बजट दे रहे हैं और उसके बाद आकर हम मिनी बजट देंगे जो कि असल बजट होगा, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ चाहिए थी, आप अवाम दोस्त की बात करते हैं, अवाम की जान जा रही है, तो उसके लिए 850 अरब रुपए रखे गए, मेरी नज़र में बहुत अच्छा हुआ। 1240 अरब रुपए कोरोना के लिए वैसे खर्च कर दिए गए, मेरी नज़र में वो अच्छा हुआ। 125 अरब रुपए से 208 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम जो कि BISP था उसके लिए कर दिए गए, वो अच्छा रहा। नए टैक्स नहीं लगे, अच्छा रहा। जो अच्छा नहीं रहा उसकी भी बहुत लंबी लिस्ट है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, अब दूसरी चीज़ों के लिए मराहत इतनी नहीं दी गई, गवर्नमेंट ने बिजनेसेस के लिए कोई नई सब्सिडीज़ नहीं दी। मगर ये बात आप मुझे बताइए, हम कब तक सब्सिडीज़ पे जिएंगे? हमारी हालत ये है कि जब टैक्स लगता है तो हम चीखते हैं कि ये टैक्सेस कहाँ से पूरे करेंगे, जब टैक्स नहीं लगाती है गवर्नमेंट तो कहते हैं कैसी नाअहल गवर्नमेंट है, बगैर टैक्सेस के मुल्क को चलाएगी कैसे ये। और दूसरी चीज़, बजट के ऊपर तबसरा राय से नहीं किया जा सकता, बजट के ऊपर तबसरा फिगर्स से किया जाता है, पिछले साल के फिगर, उससे पिछले साल के फिगर। दूसरी चीज़, इख्तियार भाई ने कहा कि नेगेटिव ग्रोथ GDP की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जी, उन्होंने कहा कि नेगेटिव ग्रोथ है GDP की, नहीं है। हमारी GDP नीचे आई है, बहुत आई है, 5.6% थी, 1.9% पे आई है। इन्होंने कहा था कि ये 2.4 से 2.5% अचीव करेंगे। अगर आप पिछले क्वार्टर की GDP को लेते हैं
تو ظاہر ہے اکنامک ایکٹیویٹی آلموسٹ 50-60-70% میری نظر میں کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ڈائریکٹ ٹیکسز تو کوئی جنریٹ ہوئے ہی نہیں ہیں مشکل سے۔ اب آپ اس وقت کا رونا رو رہے ہیں، میں تو آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں آپ کو اچھی خبر ہمیشہ دیتا ہوں، مگر اس دفعہ میں یہ کہوں کہ آگے چل کے 4 سے 5 مہینے میں تو اور ہماری مصیبت ہے، کیونکہ ابھی تک کسی ملک نے دنیا میں کووڈ کا اکنامک ایفیکٹ کو کوانٹیفائی کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ وہ اکانومیز جو 100% ڈاکیومنٹڈ ہیں وہ بھی ابھی تک کووڈ کی اکنامک ڈیزاسٹر کو کوانٹیفائی نہیں کر سکے ہیں فیوچر کے لیے۔ ہم کہاں سے کریں گے؟ ہم تو اندازے لگا رہے ہیں۔ ابھی یہ کوارٹر جو اصل پچھلا 1 مہینہ اور آگے کے 2 سے 3 مہینے میں جو اکنامک فگرز آئیں گے وہ ڈیزاسٹرس ہوں گے۔ پچھلے والے ڈیزاسٹرس نہیں تھے جو پچھلے 3 مہینے کے تھے، وہ تو اس وقت بڑھ رہا تھا کووڈ، ابھی بڑھ چکا ہے اور بڑھے گا۔ تو اگر کوئی بھی یہ کہتا ہے نا کہ یہ بجٹ پورے سال کے لیے ہے، میں آپ کو یہاں بیٹھ کے آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ان کو دوبارہ منی بجٹ لانا پڑے گا۔ ان کو پہلے سے ہی کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس وقت سارے ریسورسز نکال کر کووڈ کو فائٹ کرنے کے لیے ڈالیں گے، اور جب انشاءاللہ جیت جائیں گے تو اس میں سے جو بچے گا وہ واپس اسی ہیڈز آف اکاؤنٹس میں ڈال دیں گے۔ میگا پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے 700 بلین روپیز ہیں، اس میں سے آپ نکالیں یار، اس وقت کس قسم کی میگا ڈیولپمنٹ چاہیے آپ کو پروجیکٹس کی؟ اپوزیشن روتی ہے، رونے دیں۔ دوسرے بڑے پروجیکٹس ہیں اس میں سے پیسے نکال کے یہاں ڈالیں۔ بریک کی ایک کال دے دی گئی ہے، کوئکلی ہمیں ایک کمرشل بریک پہ جانا پڑے گا، کچھ اور ان کا آتا کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جائیں گے نذیر لغاری صاحب کی جانب۔ لغاری صاحب، شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ یہ غریب دشمن غریب کش بجٹ ہے، بلاول صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں مزدور کے لیے کچھ نہیں، جبکہ اسفندیار ولی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کا فرمانا تھا کہ بجٹ پی ٹی آئی کے مفاد پرستوں کو نوازنے کے لیے بنایا گیا، جبکہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنا ظلم ہے۔ سر، آخری حصے کی جانب آتے ہیں، تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنا ظلم ہے۔ سر، یہ ظلم پاکستان میں عوام پر کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے؟ اگر یہ ظلم ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا؟ کچھ نہ کچھ تو یقیناً ہوا تھا، آپ کی یادداشت تو ماشاءاللہ بہت ساری چیزوں کا احاطہ رکھتی ہے۔ سر ذرا کچھ رہنمائی کیجئے گا بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ان اعتراضات پر۔ ایسا بہت کم ہوا ہے، اگر ہم گزشتہ 10-12 سال کا ریکارڈ دیکھیں تو ایسا نہیں ہوا ہے۔ 2008 میں، 2009 میں 2008 میں 20% تھا، 2009 میں 15% تھا، 2010 میں 50% تھا اضافہ، اس کے بعد پھر 2011 میں پھر اضافہ جو ہے وہ 15% تھا، اس کے بعد پھر اضافہ 12% تھا، پھر اس کے بعد نواز شریف دور میں اضافہ جو ہے وہ 10% رہا، اور اس حکومت نے بھی پچھلے سال 10% اضافہ کیا، اور یہ پہلا سال ہے ایک بڑے عرصے کے بعد، کم از کم ایک ڈیکیڈ کے بعد، کہ تنخواہوں میں 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا، اسی طرح سے پینشن میں بھی اضافہ نہیں کیا گیا، جبکہ مہنگائی میں 100 نہیں کئی 100% اضافہ ہوا ہے۔ لوگوں کی قوت خرید توڑ دی گئی ہے، اور لوگ اب خریداری اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ اناج کی قیمتیں بڑھی ہیں، اجناس کی قیمتیں بڑھی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھی بھی ہیں، کم بھی ہوئی ہیں، اور اب کم ہوئی ہیں تو پیٹرول اب معیشت پر اس طرح سے اثر انداز نہیں ہو رہا ہے۔ جن چیزوں کی قیمتیں بڑھی تھیں ادویات کی، وہ کم نہیں ہوئی ہیں۔ ایک عام آدمی جو کلرک بھرتی ہوا اور کلرک ریٹائر ہوا، جو پولیس کانسٹیبل ریٹائر ہوا، جو فوج میں ایک سپاہی کے طور پر ریٹائر ہوا، اس طرح سے جو چھوٹے درجے کے لوگ تھے ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے سے وہ جو مہنگائی بڑھی ہے، کہیں 200%، کہیں 100%، کہیں 300%، مہنگائی کے اثرات لوگوں کی کمر توڑ دیں گے، اور لوگوں کو زندگی کی کوئی آسائش ویسے بھی میسر نہیں ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ
तकलीफ में होंगे लोग और लोगों को बहुत ज़्यादा असर करेगी। राइट सर, गॉट योर जो पॉइंट। यहाँ इसी पॉइंट पर मैं चाह रहा हूँ कि याकूब शेख साहब की तरफ जाएं और आपके इसी नुक्ते की वजाहत ज़रा थोड़ी सी ले लें। याकूब साहब, नज़ीर लगारी साहब ने जो जुमला इस्तेमाल किया आपने मनोअन सुना, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि गरीब तबके की कमर तोड़ दी गई है। सर, किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन का एहतियातन इंतज़ाम कर रखा है हुकूमत ने? क्या करेगा गरीब तबका? बकौल नज़ीर लगारी साहब के पिछले 10 साल में ये जो हुआ है तनख्वाह और पेंशन में इजाफा ना करने वाली मामला, ये पहली दफ़ा हुआ है। गरीब आदमी के पास क्या है इस एक वक्त में, क्या फरमाएंगे? हमारे भाई हैं नज़ीर लगारी साहब, मैं फिर कहूँगा बहुत मोहतरम, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कि जैसे बाज़ार में जा रहे हैं तो वो एक तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ नहीं देख रहे हैं, दूसरी तरफ भी कुछ है। असल मसाइल और हक़ाइक़ के ऊपर शम्सुल आरिफ़ीन नूरुल आरिफ़ीन आपको तवज्जो होनी चाहिए कि दुनिया में इस वक्त एक जो बहरान है वो मुआशी बहरान ऐसा है कि जो मेरे ख़्याल में सेंचुरीज़ में शायद नहीं होगा। वो उससे बदवज़मा हो रही हैं दुनिया की जो अक़वाम हैं, जो ममालिक हैं, उससे नबरदमा हैं, और हम भी इसी दुनिया का एक हिस्सा हैं, आइसोलेटेड किसी जजीरे पे हम रहने वाले नहीं हैं। और मैं ये कहूँगा कि देखें, आज गरीब के ऊपर एक टफ़ टाइम है, कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स को भी आप देखिए, सिर्फ एक तरफ ना देखें कि गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स क्या हैं, कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहती है कि इन गिवन सर्कमस्टांसेस में हम क्या सकते हैं। आज आपको ये ख़तरा है कि आपके जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज हैं, वो इस वक्त क्लोजर की तरफ हैं, वो प्रॉब्लम में हैं, इसलिए कि उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्शन नहीं आ सकते, उनकी सेल नहीं है, उनकी सेल प्रोसीड्स नहीं है जिसके बेसिस पर अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकें। तो इस सूरत हाल में जब ये होगा कि एक रिट्रेंचमेंट और वो वाला माहौल होगा, तो मेरे ख्याल में ऐसे मौके पर हमें ये देखना होगा कि आप ये अगर कहें कि गरीब की कमर टूट रही है, हमें जितना इस गवर्नमेंट को एहसास है गरीब की बेहतरी के लिए जो प्रोग्राम हमने शुरू किए, जो इमरान खान ने शुरू किए, इन गिवन सर्कमस्टांसेस में, जिसकी मैं मज़ीद तफसील भी आपको दे सकता हूँ कि प्रॉब्लम्स इस वक्त है हमारी, न सिर्फ हमारी मईशत को, हमारे साथ की जो मईशतें हैं, जो ममालिक हैं, उनको आप देखें। अब नेगेटिव ग्रोथ की आप बात कर रहे थे कि नेगेटिव GDP 0.4% है हमारा, लेकिन इंडिया को अगर आप देखें तो वो -10% है। आप दूसरे ममालिक को देखें तो इसी तरीके से आप खुद बता रहे हैं कि जो इकानमी श्रिंक हो रही है फ्रॉम 93 ट्रिलियन डॉलर, वो अब आ रही है 70 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर। तो ये एक इतना बड़ा खला पैदा हो रहा है इकोनॉमिक्स में कि इसमें गरीब के ऊपर नो डाउट एक मुश्किल वक्त आने वाला है। गवर्नमेंट इन गिवन सर्कमस्टांसेस में जो बेस्ट कर सकती है वो कर रही है। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं चाह रहा हूँ कि इश्तियाक बेग साहब को यहीं से मैं आगे ले जाऊँ। सर थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं। इश्तियाक बेग साहब, सर गिवन सर्कमस्टेंसेस में जो कुछ हो सकता था, याकूब शेख साहब ने फरमाया वो कुछ हो गया। यहाँ ये खबर मुझे बता रही है कि हुकूमत को 2900 अरब रुपए का कर्जा अदा करना है, ये कहना है मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब का। जवाज़ नंबर 1। दूसरी एक खुश खबरी है, वो ये है कि वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात में 21% की रिकॉर्ड कमी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक बजट में मख्तस फ़ंड में से 18 करोड़ की बचत ने सादगी की आला मिसाल कायम की है। सर, गिवन सर्कमस्टेंसेस में ही जब एक नज़ीर लगारी साहब ने जो कहा कि एक आम आदमी की कमर तोड़ दी गई है, इन दो खबरों का इतलाक़ किस हद तक आप आवाम की ज़िंदगियों पर होता देख रहे हैं और आवाम को इससे किस हद तक राहत मिलने की, रिलीफ मिलने की तवक्को है? नूर आफरीन साहब, पहले तो एक मैं अपने भाई को डिफ़र करूँगा जिन्होंने ये कहा है कि इंडिया की जो GDP आई है -10% आई है। मेरे ख्याल से वो ज़रा जाके चेक करें, ये फिगर जो है मेरे ख्याल से सही नहीं है, कहीं पे वो गलती कर रहे हैं। अब देखिए, हमेशा अक्सर ये कहा जाता है कि नून की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए। देखिए, कर्जे लेना गलत बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज़ कंट्री अमेरिका है, $1 ट्रिलियन उसने कर्जा ले रखा है चाइना से और $1 ट्रिलियन ले रखा है जापान से। प्रोवाइडेड उन कर्ज़ों को अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाएं, नून की हुकूमत के अंदर हमने जो कर्जे लिए वो सबसे ज़्यादा लगाए गए कि 12,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई। आपको पता होगा कि कराची जो थी दिन में 12-12 घंटे जो थी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। 2000 किलोमीटर्स के हाईवेज बनाए गए। इससे ज़्यादा कर्जे जो है नून की PTI की हुकूमत में लिए गए। मगर मुझे मेरे भाई प्रोजेक्ट का नाम बतला दें कि इस प्रोजेक्ट के अंदर वो अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट हुआ हो। कोई प्रोजेक्ट अभी 2 साल के अंदर नहीं आया और इस बजट में भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं हुआ। हम लोगों को जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम लोगों को जॉब्स निकाल रहे हैं।
کیا یہ صحیح موقع تھا کہ اسٹیل مل کے لوگوں کو آپ لے آف کرتے ہیں ایسے موقع پہ جب امریکہ یورپ کی حکومتیں ہیں اپنے لوگوں کو گھر بٹھا کے کھلا رہی ہیں, ان کو تنخواہیں دے رہی ہیں؟ آپ نے ان کو ایک اور بھی طریقہ تھا, آپ نے پرائیویٹائز جو کیا تھا, پی ٹی سی ایل کو کیا تھا, آپ نے کراچی الیکٹرک کو کیا تھا, مگر اس میں یہ تھا کہ کوئی آپ لوگوں کو لے آف نہیں کریں گے. اس وقت سب سے بڑی پرابلم ہمیں جو آ رہی ہے, 60,000 ہمارے مزدور بیٹھے ہوئے ہیں یو ای کے اندر, 30,000 بیٹھے ہوئے ہیں سعودیہ میں, 20,000 بیٹھے ہوئے ہیں قطر میں, جو صرف فلائٹس کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ آئیں گے ان کو ہم کہاں سے جاب دیں گے؟ اس بار ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ 20% کم ہو رہی ہیں, جو 21 بلین ہوا کرتی تھی اس میں 20% کمی ہو رہی ہے. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں اس کے اندر ہمارے ڈکریز آ رہی ہے. ہم کس طرح 2% جی ڈی پی اس کو لے آئیں گے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے غریب کو آپ 10% جو ہوا کرتا تھا, کئی وقت تو ہم نے 15% بھی پینشنز والوں کو ان کو انکریمنٹس دیے. اس پر آپ یہ کرتے کہ 5% ان کو اگر دے دیتے تو کم سے کم ان کے آنسو بجھ جاتے. اختلاج قلب سر, آنسو تو میرے بھی نکلنے والے تھے, اس لیے میں نے آپ کی گفتگو کو تھوڑا سا مداخلت کی. میر محمد علی خان صاحب, سر تھوڑے سے آنسو پوچھنے کے لیے میں آپ کو ذرا دعوت دوں گا. جتنی گفتگو اشتیاق بیگ صاحب سے ہوئی اس کے بعد اگر آپ کے آنسو نہیں نکلے تو کیوں نہیں نکلے, اس کا جواب دیتے ہوئے سر یہ فرمائیے گا کہ اس ایک وقت میں حکومت کا یہ کہنا تھا کہ یہی بیسٹ تھا جو ہم کر سکتے تھے. بات لاجیکل تو ہے لیکن تھوڑی سی آئیڈیلسٹک لگی مجھے اشتیاق بیگ صاحب کی, کہ اس ایک وقت میں جب مہذب قومیں اپنے لوگوں کو گھر بٹھا کر کے کھلا رہی ہیں تو ہم نے اسٹیل مل کے لوگوں کو لے آف کیا. سر یہ واقعی آپ کے خیال میں ممکن تھا کہ اسٹیل مل کے لوگوں کو بٹھا کر کے نہ صرف کھلایا جاتا بلکہ ابھی یہ جو تازہ معاملہ ہوا ہے جس میں ریلوے کے ملازمین کے بارے میں بھی میرا سنا ہے, میں نے پڑھا ہے کہ شاید ان کا بھی اب نمبر لگنے ہی والا ہے. سر یہ ممکن ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ ہم بٹھا کر کے کھلائیں بھی, بجٹ بھی پیش کریں, اس میں خسارہ بھی نہ ہو, پینشن میں اضافہ بھی ہو جائے, تنخواہوں میں اضافہ بھی ہو جائے اور سب جو ہے وہ راوی ہر طرف سے چین ہی چین لکھے؟ دیکھیں, میں آپ کو کراچی سے لاہور تک کا راستہ بتاؤں اور اس میں یہ نہ بتاؤں کہ بیچ میں سکھر آتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. پاکستان سٹیل مل کے امپلائیز کو 23 لاکھ روپے ہر شخص کو مل رہے ہیں. 23 لاکھ روپے ہر شخص کو گولڈن ہینڈ شیک مل رہا ہے. سمپل. یہ آج کل کے دور میں کہاں ملتا ہے, اور اگر کوئی خریدتا اس کو تو وہ تو شاید 2 لاکھ روپے بھی نہیں دیتا پر ہیڈ جو خریدے گا. اگر میں بھی خریدوں گا ایز این انویسٹمنٹ بینکر ایک اتنی بڑی چیز کو, تو میں اس کی زمینوں کے لیے یا اس کے ہڈن ایسٹس کے لیے خریدوں گا. تو دیکھیں نا, ہمیں پوری بات بتائیں, ہمیں بھی پتہ ہے صحیح نہیں ہو رہا, مگر وہ بھی تو بتائیے کہ ان کو بھرتیاں کیسے کی گئی تھی. پی آئی اے کا بتائیے کہ ایک پلین کے اوپر 529 امپلائیز ہیں, دنیا کی سب میں بدترین ریشو ہے یہ بھی بتایا جائے. پھر ہم اس حکومت کی بھی برائی کریں, پچھلی کی بھی کریں, اس سے پچھلی بھی کریں, جس نے اس ملک کا نقصان پہنچایا ہے ہم اس کی کریں. اگر اس حکومت نے پی آئی اے میں بھرتیاں کرائی ہیں وہ بے نقاب کیا جائے, پی ایس ایم میں کرائی ہیں وہ بے نقاب کیا جائے. ہم پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل لائلٹی میں سیلیکٹیو ہو جاتے ہیں, اینڈ دیٹ از دا ورسٹ پرابلم. اس وقت پاکستان کے پاس صرف ایک حل ہے. پاکستان کے پاس 2 طریقے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسز یا انڈائریکٹ ٹیکسز. ڈائریکٹ ٹیکسز اگلے 3 سے 4 مہینے میں آپ کا ہدف بہت نیچے رہے گا, میں تو خود آپ سے کہہ رہا ہوں. انڈائریکٹ ٹیکسز میں یو ہیو پرائیویٹائزیشن پروسیڈ. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں تقریباً 1100 ارب روپے کا سال کا نقصان کرتی ہیں. پرائیویٹائزیشن کا جو آپ نے نقطہ اٹھایا سر, تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. مجھے امیڈیٹلی ایک بریک پر جانے کے لیے کال دی گئی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی طرح گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اختتامی لمحات. نذیر لغاری صاحب, سر وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے اختصار کے ساتھ ایک چیز جاننا چاہتا ہوں. پرائیویٹائزیشن کی جانب جو اشارہ کیا میر محمد علی خان صاحب نے, سر اس ایک وقت میں کہ جب
اپنے معاملات سنبھالنا دنیا بھر کی معیشتوں کو مشکل ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ ایک وقت پرائیویٹائزیشن جیسی ثقیل چیز کے لیے آئیڈیل ہوگا, اس کے خاطر خواہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں, یا یہ بھی ایک صحیح لا حاصل رہے گی؟ اس وقت تک جو پاکستان میں پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے وہ انفیئر ہوئی ہے, غلط ہوئی ہے. پاکستان کے انٹرسٹ کو پیش نظر نہیں رکھا گیا. پی ٹی سی ایل پروفٹ میں جا رہا تھا, ان کے امپلائیز کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا. وہ پروفٹ آپ کو مل رہا ہے, نہیں مل رہا ہے. آپ کا ایگریمنٹ جو ہوا تھا وہ فلفل ہوا نہیں ہوا, ہمیں کچھ نہیں پتا ہے. آپ نے کراچی الیکٹرک کو کیا, آپ نے پرائیویٹائز, جتنی آپ نے اس کی قیمت مقرر کی تھی اتنا ہی اسی سال آپ نے اس کو سبسڈی دے کر, اس کو اتنے ہی پیسے دے کر آپ نے اس کو زیرو میں کر لیا, اور اس کے بعد اس کو برابر آپ فل وہ کرتے رہے ہیں, اس کے اندر پیسہ ڈالتے رہے ہیں. آپ کو پیسہ مل رہا ہے, نہیں مل رہا ہے, اس کی کوئی چیز پتہ نہیں ہے. ایک کمپنی سے دوسری کمپنی لے رہی ہے کہ سارے کا سارا کوئی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو رہا ہے. اور میں بالکل جانتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن کا عمل وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا یا نہیں تھا, اس سے قطع نظر, لیکن اس کے نتائج خراب نکلے. اور اب بھی بہت بدنیتی ہوگی اگر اداروں کو ٹھیک کرنے کے بجائے, اس لیے کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے, جو رولنگ ایلیٹ ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے یا نون لیگ ہے یا کوئی اور ہے. جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ اسٹیل مل چلے, اس کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ ریلوے پروفٹ میں ہو, اس کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ پی آئی اے پروفٹ میں ہو, ورنہ اداروں کو یہ پروفٹ میں چلتے رہے ہیں. ان اداروں کو پروفٹ میں چلانا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو لوگ جو اس پاکستان کی اکنامی کو خراب کرنے کے در پہ ہیں, ان کی خواہش یہ ہے کہ اس طرح کی غلطیاں ہوں, بلنڈرز ہوں, اور اس طرح کی سر تھوڑا سا توقع کی استدا کے ساتھ میں اشتیاق بیگ صاحب جانوں گا. سر, پرائیویٹائزیشن کا یہ عمل یہ اتنا ہی سادہ ہے کہ اسے اتنی آسانی کے ساتھ اڈاپٹ کر کے اور ہم اپنے تمام تر معاملات سے بری ذمہ ہو جائیں گے, یا اس کے لیے کچھ بات بھی ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا شاید اس ایک وقت میں ضروری ہے اور یہ ہو بھی نہیں سکے گا؟ نور عارفین صاحب, کوئی پرائز بھی آپ رکھیں گے اس وقت کوئی انویسٹر پاکستان کی طرف نہیں آئے گا, کیونکہ اس وقت انویسٹرز کی اپنی پرابلمز دنیا میں چل رہی ہیں. ان کا سرمایہ سٹک ہوا ہے, وہ سرمایہ کو نہیں نکال سکتے, اور آپ کوئی بھی قیمت رکھیں گے. دیکھیں, ہم نے 2 پرائیویٹائزیشن کی تھی. ایک ہماری کراچی الیکٹرسٹی کی ہوئی تھی, مگر اس میں ہمارا یہ کلاس تھا کہ ورکرز کو وہ لوگ ساتھ لے کے چلیں گے, لے کے گئے, اور کافی حالت بہتر ہوئی ہے کراچی الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن ہونے کے بعد. دوسرا ہمارا پی ٹی سی ایل, ٹھیک ہے, میں نذیر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں کچھ پیمنٹس ابھی تک ہماری ان کی طرف رہتی ہیں, مگر انہوں نے لے آف نہیں کیا. ہم ایک اچھا پرائز رکھتے اور وقت کا انتظار کرتے. اس بار اس بجٹ میں 100 بلین روپیز رکھا گیا کہ پرائیویٹائزیشن سے انکم ہوگی حکومت کی, یہ بجٹ میں اکاؤنٹ فار کیا گیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس سال کوئی پرائیویٹائزیشن آپ کرا سکیں گے. اب ایک اور بات جو عام طور پہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا خسارہ جو ہے ہم نے بہت کم کیا. آئی ٹوٹلی ایگری کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے کم ہوا ہے, مگر اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھی ہیمپر ہو گئیں, کیونکہ ہم زیادہ تر چیزیں جو منگا رہے تھے, جو را مٹیریل منگا رہے تھے, اس کو ویلیو ایڈیشنز کر کے نور عارفین صاحب ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے. آپ کو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ کل بنگلہ دیش کی حکومت کہہ دے کہ ہم نے بالکل امپورٹ کو ختم کر دیا ہے. بنگلہ دیش کاٹن امپورٹ کر رہا ہے, یان امپورٹ کر رہا ہے, تمام چیزیں امپورٹ کر کے ویلیو ایڈیشن میں لے جا کے اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے. یعقوب صاحب, سر کوئکلی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, کراچی کے حوالے سے 2 خبریں ہیں, میرا خیال ہے ایک اچھی اور شاید ایک اچھی نہیں ہے, رہنمائی کیجئے گا. سر, کراچی میں بجٹ میں کراچی کے لیے بجلی پر سبسڈی کو آدھا کر دیا ہے, جس سے کراچی میں جو بجلی ہے وہ مہنگی ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے. دوسری بات, 1 دہائی کے بعد کہیں جا کر کے کراچی کے لیے, یعنی کراچی کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ہیلتھ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, اس کے لیے ایک خطیر رقم جو ہے وہ رکھی گئی ہے. جناب والا, 3 اسپتالوں کے لیے 14 ارب, اگر اسے خطیر نہ بھی کہا جائے تو قابل قبول تو میرا خیال ہے کہا ہی جا سکتا ہے. اختصار کے ساتھ اگر آپ رہنمائی کریں, پھر میں میر صاحب کی جانب جاؤں اور پھر اس کے بعد اپنے گھر. مختصراً میں جو پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی تھی, دیکھیں جو پی ایس ایم کی بات کرتے ہیں یا پی آئی اے کی بات کرتے ہیں یا فار دیٹ میٹر ریلوے کی بات کرتے ہیں, میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میرے ان دوستوں سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کمرشل ادارے ہیں یا یہ چیریٹی ادارے ہیں. میرے خیال میں اس کا جواب خود ان کو معلوم ہو جائے گا. اگر آپ
کریں گے تو پھر اس کا یہی انجام ہوگا جو آج ہمارے اداروں کا ہے، اور یہ ایک ریزالو ہے ہمارے پرائم منسٹر کی اور ہماری گورنمنٹ کی کہ آج اس گند کو صاف کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا ہم نے، اور ہم اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، ان کی رائٹ سائزنگ کرنے جا رہے ہیں، ان کو ہم پروفیٹیبل آرگنائزیشن میں شامل کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارا یہ اقدام آپ کو سراہنا چاہیے۔ نمبر 2، آپ جیسے کراچی کے حوالے سے کہا تو دیکھیے الیکٹرک کی جو آپ فرما رہے ہیں تو سوری میں اس نیوز سے خبر نہیں ہے، میں باخبر نہیں ہوں، اور جہاں تک آپ نے 14 بلین جو ہیلتھ سیکٹر میں جو گورنمنٹ انڈکٹ کر رہی ہے کراچی میں، تو یہ ایک بہت بڑی خطیر رقم ہے نو ڈاؤٹ، اور اس میں کراچی ڈیزرو کرتی تھی، کراچی کو اگنور کیا گیا تھا۔ کراچی کو جو لوگ کہتے تھے کہ کراچی ان کا ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں جی کراچی میں آ کے بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں، مطلب یو نو ایوری بڈی۔ سر تھوڑا سا توقع، کیونکہ ایک کراچی والے آپ کی اوپری ونڈو میں بھی موجود ہیں، میرا خیال ہے کراچی والوں کا حال ان سے جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ خان صاحب، میر محمد علی خان صاحب، سر اپنے آپ کو کراچی والا ذرا ثابت تو کیجئے جناب کراچی کے مسائل کا، تھوڑا سا مختصر سا آتا کر کے۔ کہاں سے شروع کروں اس داستان کو؟ کراچی تو کبھی بھی ایک پولیٹیکل گراؤنڈ رہا ہے، کیونکہ اس این اکنامک بینیفٹ، سٹی آف اکنامک بینیفٹ ٹو ایوری ون۔ کس نے کراچی کا خیال رکھا ہے آج تک؟ آپ مجھے بتا دیجئے۔ ہر کوئی ایک دوسرے پہ ڈالتا آ رہا ہے، یہ ایک فٹ بال ہے کراچی، کہ جو اتنی گرم ہے اور لوہے کی ہے کہ جب وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو گود میں رکھ لیتے ہیں، ورنہ فٹ سے دوسری طرف پھینک دیتے ہیں۔ تو کراچی میں تو میں لٹرلی اب تو کچھ بولنا ہی باقی نہیں رہا، اب کرنے کا ٹائم ہے، چاہے وہ یہ حکومت ہو، چاہے اگلی آنے والی حکومت ہو، چاہے سندھ کی پروونشل حکومت ہو، اب پروف کرنے کا ٹائم آ گیا ہے کہ کریں، پھر اس کے بعد بتائیں ہمیں کہ کیا 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 ہے کراچی کے لیے۔ میں اس وقت لاہور میں بیٹھا ہوں، وہ پرانی چیز کہتے ہیں کھاتا ہے لگاتا ہے جو بھی ہے، بخدا جب میں کراچی آتا ہوں تو میں فرق دیکھتا ہوں، اور یہ فرق بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ زند میں پیدا وہیں ہوا، پلا بڑا وہی میری لہجے زبان سے آپ کو پتا ہوگا، کراچی میرے دل میں بسا ہوا ہے، مگر کراچی تو کبھی کسی نے نہیں صحیح کیا، نہ کسی عامر نے کیا۔ ایک عامر آئے تھے، انہوں نے ایک کام کیا، کراچی ایم کیو ایم کے حوالے کر دیا۔ یہ کام کیا تھا انہوں نے، یہ سمجھ کے کہ 6 بریجز بنا دیے جائیں گے، 4 نالوں کو ٹھیک کر دیا جائے گا، تو ہم کراچی والے سارے بے وقوف ہیں۔ رائٹ سر، آپ کا نقطہ میرا خیال ہے ناظرین تک پہنچ چکا ہوگا۔ یعقوب شیخ صاحب، نذیر لغاری صاحب، مرزا اشتیاق بیگ صاحب، میر محمد علی خان صاحب، تماموں کو ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین یہاں وقت ہوا ہے آپ سے وداع لینے کا۔ کل انشاءاللہ بشرط زندگی حاضر خدمت ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔